औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और हमारे साल का पहला जुम्मा यानी दुनियावी साल का पहला जुम्मा, और अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से हर एक पर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन सब आमीन। इसी के साथ साथ गेस्ट के साथ चलेंगे क्योंकि आज मेरी वजह से थोड़ी सी देर हो गई और काफ़ी देर से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है मौलाना शारिक अहमद काशफी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। मौलाना वालेकुम साहब अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। आपको साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो, चाहे दुनियावी है लेकिन हम बात करेंगे इसी के साथ साथ मेंटोर, वो शख्सियत जिनको मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि आप प्रोग्राम पर आया करें, लेकिन वो थोड़े से सेलिब्रेशन प्रोग्राम से दूर रहते हैं। और मैं इनके लिए ये भी कहूँगा कि एट द टाइम जब इस तरीके से बताया नहीं उन्होंने, किया नहीं, लेकिन जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो ये ही इज़ द वन जो कि स्टैंड अप हुए वहाँ पर और चीज़ें देखी। खालिद आलम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खालिद भाई? अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक है। आपको भी साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह की बारिश और इसी के साथ यासिर इकबाल भाई, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बेहतरीन चीज़ों को फीचर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साल नौ आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच आपको। और सैयद औरंगज़ेब रिजवी भाई अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत साल नौ मुबारक। कैसे मिजाज है आपके? अच्छा जी, सबसे पहले मौलाना साहब 2026 आ गया और 2025 में जो कोताहियाँ की उसको ना करें हम 2026 में, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कुछ कन्फ्यूजन पर बात करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुहर्रम को बनाएं। नया साल तो मुहर्रम से शुरू होता है मुसलमानों का, और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, जनवरी में भी कह सकते हैं, तो ताकि पहले कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। देखिए, शमसी हो कि कमरी हो, ठीक है, चांद भी अल्लाह का है, सूरज भी अल्लाह का है, ऐसे ही है। तो चूँकि अब राइज तरीका यही है कि लोग जनवरी में यानी कि हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं इस हवाले से, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, खुशी मना सकते हैं, लेकिन उसको कोई मानना शरई ना हो। ऐसे ही है। खुशी के मतलब ये नहीं कि खुशी मनाते हैं तो किसी की अख्तर भी शुरू हो जाए, जैसे बुलेटिन शुरू हो जाती है, फायरिंग शुरू हो जाती है तो घरों की छतों पर गिरना, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस दफ़ा बड़ा सिंध गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, बहुत हद तक कंट्रोल रहा। देखिए, वो तो एक बात है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इंसान की अपनी भी कोई यानी कि कोई हैसियत होनी चाहिए कि हमें करना है क्या है। ऐसे ही ठीक है ना, तो बीइंग ए मुस्लिम बहरहाल गोल्स होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले ना नए साल मनाने के कुछ आदाब होते हैं। आदाब क्या है कि पहले अपनी कोताही पर नज़र रखिए कि पिछले साल मैंने क्या गोल्स को जो फेल किए थे, ठीक है। कौन थे, कितने लोग मुझसे नाराज़ हुए थे, ऐसे ही है यार कितनी मैंने गलतियाँ की थी, मैंने रब की नाराज़गी की थी, माज़अल्लाह मत बेनमाजी। मतलब अब नए गोल्स बनाएं जबरदस्त कि जो नमाजी नहीं था वो कहेगा मैं नए साल में नमाज शुरू कर रहा हूँ, आज से शुरू कर रहा हूँ, बल्कि पहले आज जुम्मा है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पिछले साल में बेनमाजी लिखा गया हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये जिशान भाई, नया साल भी है और माह रजब भी है। सुभान अल्लाह, सही है। इसकी निस्बत देखिए कितनी प्यारी है माशाल्लाह से ना। माह रजब तो यानी कि माह रजब को मतलब आता है कि ये अल्लाह का महीना है। ऐसे ही है जी। ये वो महीना है कि जिसमें ज़माना जाहिलियत में भी लोग ना एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। ऐसे ही है। आज तो लोग पढ़े लिखे हैं ना, बिल्कुल ऐसे अब ही ये है। ऐड कर लें कि नहीं बस मतलब झगड़े नहीं करने मुझे। बिल्कुल यही चीज़। और जुम्मे के दिन से मैं भी ये टाइम आपका चुराते हुए कि कल यौम अली भी हैं, तो ये चीज़ की हैदर कर्रार और अल्लाह का शेर कहा गया आपको। और ये जब अल्लाह का शेर कहा गया तो वो अल्लाह का शेर ऐसा नहीं था कि वो शेर विद, सॉरी मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि लोगों को एग्जाम्पल दूँ, कि शेर का एक खौफ होता है। उनका खौफ ये था कि दुनिया उनकी तलवार से डरती थी, और जब वो जाए नमाज पर यानी नमाज की एरिया में खड़े होते थे तो थर थर कांपते थे कि मैं इतना गुनाहगार और रब ने मुझे जगह दी। तो हमें भी वही चीज़ों को अपनाना है जिन चीज़ों को हम फॉलो अप करते हैं। खालिद भाई की तरफ आएंगे। जी खालिद भाई, 2026 क्या गोल्स एंड क्या अचीवमेंट्स होनी चाहिए जो कि आप समझते कि 2025 में नहीं हुई? खैर जीशान भाई, आपने मुझे मौका दिया। जीशान भाई देखें, 2026 हो, 27 हो, या पिछले कई साल जो गुजरे हैं, हर सुबह बेसिकली नया साल है। ऐसे ही है। हर आदमी को अगर सुबह का सूरज देखना मिल गया तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए, और प्रीवियस डे जो भी उसने गलती की है, या बेसिकली तो होना ही चाहिए कि सोने से पहले उस चीज़ का अज़ाला करना चाहिए। सही है ना, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी हो। ऐसे ही है। तो चीज़ें वही है कि जो आपने ज़िंदगी में, हर आदमी अपना एहतसाब खुद कर सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अपने गोल खुद सेट कर सकता है। मतलब आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हम किसी को ये कहें कि यार तुम ये करो और तुम ये करो, ये वक्त है नहीं, क्योंकि हर आदमी को इतना शऊर रखता है हर आदमी कि वो अपनी गलतियाँ
خود سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے. صحیح نا. تو اس حساب سے جو بیسٹ اپنے لیے کر سکتا ہے اپنی فیملی اور اپنی آخرت کے لیے وہ کرنا چاہیے. بالکل. اور دکھاوا جو میں یہ کہوں گا ہارون بھائی کہ ہمارے یہاں پر بڑا دکھاوے کا ایک رواج ہو گیا ہے. اگر کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو دکھاوا ضرور کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ سر ایسے لوگوں کے لیے تو دیکھیے میں کیا بولوں گا, ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ جائے گا, آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے نا. اور آپ نے یہاں پر داد لے لی تو پھر آخرت میں آپ کو کوئی اس کا ثواب نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے مولانا صاحب کہ اگر آپ نے مولانا صاحب نے مجھے اگر تسبیح گفٹ کی یا جیسے آپ چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, تو آپ اگر تشریح کریں گے آ کر آن ایئر بتائیں گے لوگوں کو کہ یار میں نے تو ذیشان کے لیے یہ کیا, یہ انجیکشن ارینج کیا, یہاں پر میں نے یہ دوائی دی, یہ کیا, تو وہ پھر آپ کی داد تو دنیا میں ہوگی, آخرت میں تو آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یاسر بھائی کیا کہیں گے؟ دیکھیں بڑا زبردست ٹاپک ہے اور ایز یوزول آپ ہمیشہ بڑے ٹو دا پوائنٹ اور بڑے اوکیجنل ٹاپکس اٹھاتے ہیں جو کہ بڑی زبردست بات ہے. بڑی اچھی کریٹیوٹی ہے اس پروگرام کی جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایک کوٹ ہے کہ ان اورل کنورسیشن 75% آف دا کنورسیشن ان دا کمیونیکیشن از لاسٹ. جو بھی گفتگو انسان کرتا ہے, جو بھی پلانز وہ بناتا ہے, جو بھی اس کی کنورسیشن ہے, کیونکہ ہم سارا دن گفتگو کرتے ہیں, ظاہر ہے حیوان ناطق انسان کسی طرح کی گفتگو کرتا ہے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم دن بھر جو گفتگو کرتے ہیں, اگر رات میں آپ سے کوئی پوچھے کہ ذیشان بھائی آپ نے دن بھر میں کیا گفتگو کی, تو آپ اس تمام تر گفتگو کا بمشکل 25% بیان کر پائیں گے. ایسے ہی بمشکل. تو وہ یہی ہے کہ ہم اورل کنورسیشن میں, اورل کمیونیکیشن میں 75% آف دا کمیونیکیشن اینڈ دا نالج از لاسٹ. اب یہ نیا سال ہے, بات یہ ہے نیو ایئر ریزولوشن کے بارے میں بڑے آج کل پچھلے کچھ سال سے بڑے چرچے ہو رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. ناؤ دا پوائنٹ از, جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یا میں یا کوئی بھی شخص جو ہے جب کچھ ٹارگیٹ سیٹ کر رہا ہے, ہی شوڈ رائٹ اٹ ڈاؤن. ہی شوڈ رائٹ اٹ ڈاؤن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں لیکچرز میں پروفیسرز, ٹیچرز ہمیشہ سے یہ بتاتے رہے, اور ہمیں بچپن سے یہ پریکٹس بھی کروائی جاتی رہی ہے کہ بھائی آپ لکھیں, اسپیشلی جب ہم یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں تو رٹا کا سسٹم نہیں ہوتا. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ the professors کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو whether you want to write it or not. But 99% اسٹوڈنٹ, انفیکٹ 100% اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں لیکچرز کو, بیکاز ایز وی گیٹ میچیور ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ صرف سننے سے چیزیں یاد نہیں رہیں گی. لکھیں گے تو یاد آپ لکھیں, آپ کے جو بھی گولز ہیں, آپ کے جو بھی گولز ہیں, رائٹ اٹ ڈاؤن. جب آپ چیزوں کو لکھتے ہیں تو چیزیں آٹومیٹک چینلائز ہوتی ہیں. جب وہ لکھا ہوا ہوگا, پھر آپ جب 2 دن بعد 4 دن بعد جب اسے دوبارہ دیکھیں گے تو وہ چیزیں دوبارہ ریکال ہوتی ہیں. یس بھائی, یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے نا اپنے گولز کو سیٹ کریں, اپنی ایکسپیکٹیشنز ہائر رکھیں اللہ کے ساتھ, کیونکہ وہ ذات مبارکہ اتنی بڑی ہے کہ آپ جب اگر میں ایک بات ماضی کے جھروکوں میں سے شیئر کروں تو جب میں بالکل مایوس ہو گیا کھڑا ہوا تو وہاں پر ایک چراغ دیا اللہ تعالیٰ نے, جن کا نام خالد ہارون ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی نہیں رکھنی. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ابھی میں پائلٹ بھی بنوں گا, میں ڈاکٹر بھی بنوں گا, میں انجینئر بھی بنوں گا, میں سیاستدان بھی بنوں گا, ہر چیز نہیں, ایک چیز کو سلیکٹ کریں اور اس چیز کو جو ہے وہ آپ اگلے امپلیمنٹ کرتے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ یاسر اقبال صاحب کا بھی میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں اور جو ٹرمز اینڈ ٹیکنالوجیز پر آپ نے کام کیا اس پہ میں بات کروں گا. میں 1 منٹ لوں گا کہ پھر ہم بریک پر جانا ہے. میں کسی کی نفی کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ مجھے لاسٹ جانے سے پہلے 2 ہفتہ جو میں مس رہا اس میں مجھے جانے سے پہلے ایک بندے نے کہا کہ اب یہ غلط کرتے ہیں, جو کہ بینگ اے مسلم میں بات کر رہا ہوں, میں کسی ریلیجن کو بات نہیں کر رہا, میں مسلمان ہوں, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں بینگ اے مسلم بات کروں گا. ایک فیمیل ہے جن کا نام میں نہیں لوں گا لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی, وہ پریڈکشنز دیتی ہیں اس سال میں یہ ہوگا, دیٹ ایوری بڈی نوز, ٹھیک ہے. ان کی پریڈکشن پر میں اگینسٹ کھڑا ہوا. انہوں نے کہا کہ لائک 2025 کا سپٹمبر تھا یا اگست تھا, مجھے یاد نہیں ہے, میں جھوٹ بولوں, کہ ٹیوزڈے والے دن قیامت آ جائے گی. تو میں نے اس کی نفی کی. میں آئی ڈونٹ بلیو کہ جو بینگ اے مسلم مجھے پتا ہے کہ قیامت جمعے کے روز ہوگی, 10 محرم ہوگی, اور سب سے پہلے تو ابھی نشانیاں میجر تو ویزیبل ہی نہیں ہوئی. تو میں تو قیامت, میری قیامت ہے کہ میری آج آنکھیں بند تو میرے لیے تو قیامت شروع ہوگی. وہ میجر قیامت سے مجھے لینا دینا نہیں ہے. میری قیامت تو وہ ہے جس دن میری آنکھیں بند ہوگی. تو اگر میں نے ان کی نفی کی ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا بینگ اے مسلم, تو میں غلط ہوں یا صحیح, بس اتنا جاننا چاہوں گا. دیکھیں میں تو یہ کہ آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے, میں دل کیا چاہ رہا ہے.
معیار تو قرآن و حدیث ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک. جب اس میں واضح اشارے دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس اشارے کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے, لیکن کوئی کنفرم کر سکتا ہے اس بات کو؟ جو انہوں نے کہا نا منگل کو ہوگی, نہیں, ڈیٹ ہوگی, وہ تو جمعے کا دن ہی ہوگا نا. نہیں انہوں نے کہا, تو میں نے ان کی نفی کی کہ دیکھیے بینگ اے مسلم میں اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ اپنے ذات کی نفی کی, تو دس از ناٹ الاؤڈ. یہ ذات کی نفی نہیں, ہمارا اسلام اس کے تو یہی جمعے کے دن ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہم کلام کی طرف جائیں گے. سید اورنگزیب کلام ہمیں سنائیں گے, اور اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے, اور بریک سے واپس آئیں گے اور پھر آپ سے مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح وتھ ذیشان اظہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین ہر صدر رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں ہیں مجھ کو لے جانے والے, کے راستے میں ہیں مجھ کو لے جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوبارہ مولانا صاحب کی طرف آئیں گے. اور صاحب رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ جیسے آپ نے کہا, اور اس کے بعد تحفہ مسلمان یعنی رمضان کی آمد ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ رجب میں مولا علی کا جو یوم علی جو کہتے ہیں وہ بھی کل ہے, تو مجھے تھوڑی سی اس بارے میں فضیلت بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے مولا علی کی بات آئی ہے تو کل پیدائش کے حوالے سے گفتگو ہے. جناب علی کی جب پیدائش ہوئی نا تو جناب علی نے آنکھ نہیں کھولی, ٹھیک ہے, ایک واقعہ بہت مشہور ہے. تو جو کعبے میں پیدا ہو تو بینا ہوتا ہے, نابینا تو ہو نہیں سکتا, ایسے ہی ہے جی. تو حضور تک یہ خبر پہنچی کہ بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ آنکھیں نہیں کھولتا. تو کریم آقا تشریف لے کے گئے تو جناب علی نے آنکھیں کھول دی. سبحان اللہ. پہلا دیدار آقا دو رسالت معاف کر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. کریم آقا نے گھٹی دی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو جب جناب علی سے بات پوچھی گئی کہ علی تم پیدا ہوئے تھے کعبے میں, تم نے آنکھ نہیں کھولی تھی, پتہ ہے تمہیں؟ تو جناب اللہ کا ولی اس طرح
یعنی کہ ہوتا ہے وہ ایک پیدائشی طور پہ بھلی ہوتا ہے نا، اللہ پاک حکمت کا خزانے کھول دیتا ہے اس پر. تو کہا کہ چونکہ کعبے میں 360 بت تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ جب میں آنکھیں کھولوں تو رسالت مآب کا دیدار کروں. سبحان اللہ. یہ ان کی شان مبارکہ ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر کرار. حیدر کرار. مطلب ان کی شان کے متعلق تو یہ کہیں گے کہ دشمن تھر تھر کانپتے تھے نا. ایسے ہی ہے. یہ جناب عمر کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ان کی آپس کی محبتیں، الفتیں ایسی ہوتی تھی کہ صحابہ کرام میں آپس میں نا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کیسے کہوں کہ جناب فاطمہ بیمار ہو گئی نا. اب بیماری کی بات چل رہی تھی آپ کی، تو میں نے کہا کہ واقعہ بیان کرنا. بیمار ہو گئی تو جناب فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ تم کو کچھ دل چاہتا ہے کھانے کو؟ ہاں دل تو چاہ رہا ہے بڑا، اگر انار مل جائے تو. انار چاہیے. ٹھیک ہے. تھوڑا منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے نا اپنے. جناب علی گئے پورے بازار میں، دیکھا تو ایک انار ملا انہیں، اور انار کا سیزن ہی نہیں تھا وہ، بس مل گیا آخری میں. جب انار لے کر آ رہے نا تو گلی میں ایک سائل بیٹھا ہے اور مایوس بیٹھا ہے. پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ یہ علی کی گلی ہے؟ کہا یہ گلی تو علی کی ہے. کہ علی سے ملاقات کراؤ میری. کیا خیریت؟ کہ کافی دیر سے بیٹھا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے میری، اور انار کھانے کو جی جا رہا ہے میرا. اب حضرت علی نے کہا ایک ہی انار ہے، نکال کے اسے دے دیا. اب گھر جا کے سوچ رہے کہ اب میں رسول خدا کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب وہ جیسے گھر کے اندر جانے لگ گیا تو پیچھے ایک صاحب سنوں ان کا ہاتھ پکڑا، مڑ کر دیکھا. کہا علی وہ حضور نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. کہا تحفہ؟ اچھا دو. تو ایک انہوں نے مطلب ایک تھیلی دی، تو اس میں جب دیکھا تو اس میں انار تھے. سبحان اللہ. انار گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انار تھے. 2-3 دفعہ گننے کے بعد کہا کہ یہ حضور کو واپسی کر دینا، یہ تحفہ میرا نہیں ہے. اچھا جی. نہیں، حضور نے مجھے خود کہا تھا کہ تمہیں دے کر آؤ. یہ علی آپ ہی کے ہیں نا، نہ میرے نہیں ہو سکتے. کہا کیوں علی؟ کہا کہ میں نے تو اللہ کے راہ میں 1 دیا، اللہ مجھے 10 دے گا، یہ 9 انار ہے. سبحان اللہ. یہ میرے انار نہیں ہو سکتے. توکل دیکھیں آپ. سبحان اللہ. تو صاحب رسول نے 10واں انار جیب سے نکالا، علی ہم تیرے علم کا امتحان لے رہے تھے. تو یہ وہ توکل والے لوگ تھے. ہم ان کا ذکر تو کرتے ہیں، فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا توکل بھی کیا تھا. آج ماہ رجب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اعراس مبارکہ ہو، یہ ولادت کی بات ہو، ٹھیک ہے بہت معتبر دن ہے، ایام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سیرتیں اپنانے سے قومیں بنتی ہیں. سبحان اللہ. ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں. جب تک ان کے طور امتیاز کی زندگی کو اپنا معمول نہیں بنائیں گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا. پانی چاہیے، پانی چاہیے، پانی چاہیے، تو پیاس بجھے گی نہیں، پانی پینے سے پیاس بجھے گی. تو ان اوراس کا، ان کی ولادت کا ذکر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ ہم نے آپ چونکہ سال کا آغاز ہے نا، تو یہ وہ تھے کہ جن کے صدقے ہمیں اسلام ملا ہے نا، جن کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. شہر جتنا بھی بڑا ہو، قلعہ جتنا بھی بڑا ہو، داخل جتنا بھی بڑا، داخل تو اپنے دروازے سے ہونا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میری زندگی کو کسی نے بتایا تو حضرت علی کے قول نے بہت چینج لے کر آئے. کہ پہلے اگر میں اکثر پروگرام میں بولتا ہوں دیوان ہے تو میں فضول بولتا تھا، لوگ سنتے نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا کہ فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ چپ بیٹھا جائے، پھر جاہل کی محفل میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ محفل ہنس کر چھوڑ دی جائے. تو آٹومیٹیکلی بہتر چیزیں آتی چلی گئیں. اور میں یہ سب سے کہوں گا، مولانا صاحب بھی موجود ہیں، کہ نہ صرف سیرت کو پڑھیں بلکہ سیرت کو امپلیمنٹ کریں، ان کو انسپریشن بنائیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پھر ان سب لوگوں کی جو کہ یہاں پر چاروں کے چاروں موجود ہیں، ان سے رہنمائی کچھ بھی چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ہم ان تک رسائی کروائیں گے. حالانکہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کے جب تک ہمارے پاکستانی قوم کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ جب تک سر پر ڈنڈا نہیں ہوتا نا تو ہم کام نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ اس دفعہ اسٹرکٹ ایکشنز تھے کہ اگر کچھ بھی شیلنگ ہوئی یا کوئی بھی ایسی چیز ہوئی، وہ کہ 40% کو ہم نہیں کہتے، پہلے تو 110% ہوتی تھی نا، 40-30% ہوئی ہے. تو اسٹرکٹ چیزوں کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ ہم کیوں یہ نہیں دیکھتے کہ جانوں کا ضیاع ہے؟ اور لاسٹ ایئر کی جو اعداد و شمار نکالے گئے پورے پاکستان میں سے 250 تو صرف بچہ ہی مرا ہے، جس کو کسی کو شیل لگ گیا، کسی کو کیا ہو گیا. تو اس طریقے سے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم کیوں نہیں سنتے چیزوں کو؟ ذیشان بھائی شعور کی کمی ہے. ایسے ہی ہے. شعور ہر آدمی کو پتہ ہے
کہ اگین وہی والی بات کہ غلط کام کون سا اور صحیح کون سا ہے. ایسے ہی ہے. مگر وہ چند لمحے کے لیے یا چند لمحے کے مزے کے لیے یا اپنی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے کہ جی میں نے گورنمنٹ نے ایک چیز منع کی تھی پھر بھی میں نے کر کے دکھا دیا. بالکل ایسے ہی. صحیح ہے نا. لیکن اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا وہ جنریشن تباہ کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے. صحیح ہے نا. مطلب آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہر آدمی سیرت کی بات کرتا ہے, ہر آدمی توحید کی بات کرتا ہے, مگر وہ خود عمل کتنا کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح نا. مطلب بالکل آپ جب آپ صبح گھر سے اٹھ کر کے یہاں تک آئے ہوں گے, راستے میں آپ کو سینکڑوں ایسی چیزیں ملی ہوں گی جو کہ انسانیت کے بھی اگینسٹ ہوگی, شریعت کے بھی اگینسٹ ہوگی, مگر لوگ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. صحیح نا. اور اس کو پتہ بھی ہے, جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ کہے گا ہاں یار آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, یہ بات خود کیوں نہیں ریئلائز کرتے. اور مجھے یہ بتائیے گا خالد بھائی, ایک بندے نے ایک سوال بھی آپ کے لیے کیا ہے کہ خالد بھائی سے یہ پوچھ کے بتائیے گا کہ خالد بھائی اسٹیبل پرسنالٹی کے لیے کیا ضروری ہے؟ مستقل مزاجی کے لیے گول سیٹ کریں اور اس پہ فوکس کریں. مطلب جو بھی آپ نے گول سیٹ کیا ہے, جیسے بھائی نے ابھی ذکر کیا کہ بھائی جو ہوتا کیا ہے کہ لوگ بچے یا کوئی بھی ایون ہماری عمر کے لوگ بھی روزانہ ایک نئی خواہش کرتے ہیں اور نیکسٹ ڈے اسے بھول جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. صحیح ہے نا. تو گول سیٹ کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں, آپ کے اعتراف میں ہر وقت اس چیز کا ذکر یا وہ چیز آپ کے ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے کہ آپ کا گول کیا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسٹیبل آن رہنا چاہیے کہ اپنے جو گول ہے اس کو, میں نے پہلے کہا کہ آپ لکھیں لیکن اس کو اسٹیبل آن رہیں. یا سے بھی آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ اگر انسان سے کوئی کوتاہی, کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور مداوا یہ ہے کہ پچھتاوا ہے, اور اس کے ساتھ ہم کیسے پرسنالٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, کیسی چیزوں کو لیٹ گو کر سکتے ہیں, اور اگر ہم سے ایسی غلطی ہوگی, کسی کا دل دکھ گیا اور ہم اس سے معافی مانگ رہے ہیں اور وہ معاف نہیں کر رہا, تو پھر اس کا اگینسٹ کیا کریں؟ ہمارے یہاں پہ تو خود شروع ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں, پہلا سوال ہے کہ پرسنل کو اسٹیبل کیسے کریں. دیکھیں کوئی بھی چیز اسٹیبل تب ہوتی ہے جب وہ بھری ہوئی ہو. جیسے یہ غبارہ ہے نا, یہ انسٹیبل ہے, ہوا چلے گی اور یہ ہلنا شروع ہو جائے گا. دا ریزن از کہ اس کا حجم تو ہے لیکن یہ سالڈ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. لیکن آپ وہی پنکھا, ابھی آپ پنکھا چلیں گے غبارے اڑنا شروع ہو جائیں گے, لیکن کیا وزن نہیں. ہاں, لیکن کیا یہ صوفے اڑنا شروع ہوں گے؟ نہیں. اس میں وزن ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی بھی انسان کی شخصیت کی اسٹیبلٹی کے لیے اس میں وزن ہونا ضروری ہے, اور وزن کیا ہے؟ وہ ہے علم. زبردست. کیونکہ علم کے ساتھ شعور آتا ہے. جب شعور ہوگا تو پھر یہ ادراک ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ نیو ایئر نائٹ پہ جو فائرنگز ہوتی ہیں اینڈ آل دیٹ, ریزن کیا ہے؟ شعور کی کمی ہے. اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں 4-5 فائر کر کے واپس آ جاؤں گا گھر میں, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خول کسی بچے کی زندگی لے لے, کیونکہ دیکھیں جتنے بھی لوگ فائرنگ کر رہے ہیں ان کے خول سے کتنی جانے جا رہی ہیں انہیں نہیں پتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, صرف شعور کے سینس کا ہے معاملہ, کہ شعور جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے علم ضروری ہے. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا اس کے ساتھ؟ مطلب اگر کوئی ایسی غلطی جو کہ آپ نے فیل کیا تو یہ غلطی ہوئی, اس کا مداوا کیا ہے؟ دیکھیں کسی بھی غلطی کے ساتھ پشیمانی جو ہے نا وہ سب سے اہم تو یہی ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی پشیمانی نصیب ہوئی, اس کا مطلب آپ نے اس غلطی کو ریئلائز کر لیا. ٹھیک ہے, آپ بارگاہ رب میں توبہ کریں, سب سے پہلے تو یہ ہے. دوسرا, انسان یہ تہیہ کر لے کہ دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائے گا. اگر اس نے دوبارہ ایکچوئل میں وہ غلطی نہیں دہرائی تو وہ ویسے ہی قبولیت کی نشانی ہے. اچھا, اور سیکنڈ, اگر کوئی ناراض ہو گیا, پھر ایک سوال ہے جو آپ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے, اگر میں ناراض ہو, آپ کو میں نے ناراض کر دیا, آپ مان ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے, تو اس کا سیکنڈ میں کیا ہوگا؟ کیونکہ آج کل لوگ نہیں مانتے تو بھاڑ میں جاؤ. اب دیکھیں اصل میں اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو مدعا یہ ہے کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ ذیشان بھائی کے ساتھ کچھ زیادتی کر دی, اب میں معافی مانگ رہا ہوں, ذیشان بھائی مان ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, اب سننے میں کیا لگ رہا ہے کہ یار ذیشان بھائی عجیب و غریب سنگ دل آدمی ہے, ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے, معاف نہیں کر رہے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگلے کو کتنا ڈیمیج کیا ہے. زبردست. سم ٹائمز ہم اتنا ڈیپلی ڈیمیج کرتے ہیں اگلے کو, اتنا ڈیپلی ڈیمیج کر دیتے ہیں, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سطحی اور سرسری سی معذرت جو ہے نا وہ قبول کر لی جائے. حالانکہ میرا زندگی کا تھوڑا بہت تجزیہ یہ رہا ہے کہ اگر آپ حقیقتاً
ندامت کے ساتھ کسی شخص سے معافی مانگے نا تو 99% ٹائمز یہ ہو نہیں سکتا وہ آپ کو معاف نہ کرے. کب تک نہیں کرے گا؟ ہاں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاف ضرور کریں, بلیو دوبارہ نہ کریں. وہ الگ ایک وہ ہے. اچھا جی, 1 منٹ کا سوال ہے آپ سے بھی, اور آپ سے بھی 1 منٹ میں انہوں نے کہا کہ آنسر کریں. اور ویسے آپ لوگ بڑے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو 1 منٹ میں, خیر 1 منٹ آنسر ہے. ریلز بیسکلی, تو ریلز جو ہے کہ آج کل فیمیلز کا جو وے آف سیلیبریشن ہے آنورڈس ٹو نیو ایئر نائٹ, ٹھیک ہے, وہ دوپٹہ اتار کے سیلیبریشن ہوتی ہے. یہ دوپٹہ اتار کے سیلیبریشن کرنا کا کہاں سے فنڈ آیا؟ پہلے میں جواب دوں. جی, دنیاوی آرٹ سے دینی انس. دیکھیں میں آپ کی صرف ایک چھوٹی سی اس میں ضمن, اب 1 منٹ کی بات ہے, میں اس سے بھی شارٹ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ آپ کو خواتین کی بے پردگی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنی نگاہ نیچے رکھیں, مردوں کو یہ حکم ہے, تو جو آپ پر حکم ہے آپ سے سوال اسی کا ہونا ہے. آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں, خواتین آپ کو ویسے بھی نظر نہیں آنی. زبردست جی, اسلام کے حوالے سے. اچھا, مجھے تو اس سے پہلے جو سوال کیا گیا تھا کہ توبہ کے حوالے سے نا, کہ معافی مانگنی, کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک تھا, اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا 15 شعبان آئیں گے ویسے چلنا شروع ہو جائیں گے اس حوالے سے. ہاں مجھے معاف کر دو, چونکہ یہ ابھی سیگمنٹ ابھی ہے نہیں, میں نے کہا بات کر لوں اس پہ, کہ وہ ایک ویسے چلا کے چھوڑ دیتے کہ مجھے معاف کر دینا کہ مجھ سے اگر کرتا نیچے 3000 روپے کی چھوٹی معافی, 10,000 روپے کی بڑی معافی. اور اس میں یہ اچھا سولوشن ہے ویسے. اس میں بھی ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اگر ہوگی, اس میں بھی یقین بھی نہیں ہوتا کہ میں نے غلطی کی کہ نہیں کی ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی دیکھیں, یاد رکھیے گا کہ 3 شرائط ہیں توبہ کے, بعض حالت میں 4 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اظہار کرے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے نا. دوسری شرط یہ کہ اس کے اندر ندامت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے. یہ 3 شرطیں تو بیسک ہو گئی. ٹھیک ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر میں نے ذیشان بھائی سے کوئی قرضہ شرضہ لیا ہے یا کوئی دل آزاری کی تو میں ان سے معافی بھی مانگوں گا. اب لوگ حقوق العباد کی غلطی کی معافی وہ چاہتے کہ بند کمرے میں بیٹھ کے 3 شرائط کر کے پورا کر لیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہی ہے. چوتھی شرط تو پوری کرنی پڑے گی نا, آپ کی حساب سے غلطی کی ہے, آپ سے معافی مانگوں. اچھا, میرا کام ہے اپنے رول ریگولیشن کو فالو کرنا, مطلب اللہ کے آگے اظہار بھی کرنا, ندامت بھی کرنا, آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرنا, اور آپ سے غلطی کی ہے تو آپ سے معافی بھی مانگنا. یہ میرا یعنی کہ یہ میرے کوڈ کا کام ہے, میں کر رہا ہوں اس سے. آپ مجھے معاف نہیں کر رہے تو صرف میں معافی مانگ رہا ہوں یا پیسے بھی دے رہا ہوں جو پیسے لیے تھے میں نے آپ سے, یار مجھے معاف کر دینا. پیسے بھی تو دینے ہیں نا, پیسے تو ذیشان میں معاف کریں گے نا. ویسے اس پہ مجھے بات یاد آئی, اب کریں تو پھر میں کرتا ہوں. تو پیسے تو ذیشان میں معاف کریں گے, یار ذیشان مجھے معاف کر دینا, معاف کر دینا. تو بھائی میری معافی اس وقت قبول نہیں ہوگی جب تک ذیشان بھائی, ہو سکتا ہے آپ کی پوزیشن نہ معاف کرنے کی. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہوگی کہ جس سے معافی مانگی جا رہی ہے, یار اسے معاف کر دو نا یار, اگر تمہاری حیثیت ہے تو اس امید سے معاف کر دو کہ کل بروز قیامت اللہ تمہیں معاف کر دے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو بندے کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی معافی کے قریب, بندہ اس کی اللہ کی معافی کے قریب آ جاتا ہے. تو معاف کر دیجئے, معاف کرنا صورت مبارکہ بھی. زبردست. 1 منٹ کا آنسر, جو دوپٹہ لیے بغیر مطلب پہنا ہوتا ہے لیکن سیلیبریشن میں دوپٹہ ہوتا ہے. ذیشان بھائی میں یہ بہت تلخ لہجے میں یعنی کہ یہ جواب دینا چاہوں گا, کیونکہ دیکھیں آج عورت کی جو آزادی کی بات جو کرتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ یہ جو عورت مارجی ہوتا ہے, یہ عورت کی آزادی نہیں بلکہ مردوں کو عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہیے. پہلی بات ہے, عورت کی آزادی نہیں چاہیے بلکہ مردوں کو عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہیے. یہ فنڈے وہیں سے آتے ہیں. میں جملہ بس میں کہنا نہیں, جملہ فنڈ لفظ کہتے ہوئے شرما رہا تھا, لیکن میں کیا کہوں. میری بہنیں آپ یاد رکھیے گا کہ آپ یقین جانیں, آپ تو ایک ریپر میں اگر کھول کے رکھو تو ٹافی میں چوٹیاں لگ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. ریپر محفوظ ہوتا ہے, ریپر چڑی ہوتی ہے تو یعنی کہ وہ ٹافی بھی محفوظ رہتی ہے نا. تو بہن آپ کو محفوظ رہنا ہے نا, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی ایڈیشن کروں گا ½ منٹ کی. آپ نے کیا دنیا میں کسی بلڈنگ کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا دیکھا ہے؟ ایسے ہی ہے. سوائے خانہ کعبہ کے. ایسے ہی ہے. آپ نے کیا دنیا میں کسی کتاب پر کپڑا چڑھا دیکھا ہے سوائے کلام اللہ کے؟ سبحان اللہ. وہ اس کی تعظیم مینشن کرتا ہے. تو اسی طرح مسلمان عورت کی تعظیم ہے کہ وہ پردے میں ہو. سبحان اللہ. زبردست. اب ایک بات میں بھی کروں گا, میں نے بڑی اچھی پڑھی تھی کہ آپ عمرہ تو کرنے جاتے ہیں لیکن جس کو بکرا بنا کر جا رہے ہیں کیا اس نے آپ کو معاف کیا ہے یا نہیں. تو یہ بھی چیز ہوتی ہے, لوگ قرضہ لیتے, قرضہ نہیں دیتے, عمرے میں نکل جاتے. دیکھیں بھائی, پہلے اگر میں بیمار ہوں مجھے چاہیے تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. یا آپ کے لیے خالد بھائی سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی اصلاح پہ نہیں مان رہا, اصلاح کے اوپر تنقید کر رہا ہے, تو اس کے لیے بہترین کیا فارمولا ہونا چاہیے؟ یا تو چپ ہو جائیں یا بات ہی نہ کریں. 1 منٹ ہمارے پاس ہے, کیا کہیں گے؟ ذیشان بھائی, جو معذرت ایکسیپٹ نہیں کر رہا, جو معافی نہیں دے رہا, دیکھیں وہ تو پہلے تو وہ ہمارے
دین میں پھر اس کی پھر گنجائش ختم ہی ہو جاتی ہے نا, وہ تو پھر صرف انسان رہ گیا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور چونکہ جہاں تک میرا علم ہے, جتنا میں سمجھتا ہوں, کسی بھی مذہب میں اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے اور سامنے والا معاف نہیں کر رہا, تو وہ پھر مطلب وہی والی بات بھائی کی, یہ سخت دل آدمی ہے وہ, اور مطلب اس کا کوئی پھر آزاد و شمار نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ معافی مانگے تو اللہ کے لیے معاف کریں, جیسے مولانا صاحب نے کہا. ہونا یہی چاہیے بیسیکلی کہ معافی, دیکھیے ہم کئی جگہ یہ بات پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں کہ معافی مانگنے والے سے زیادہ بڑا معاف کرنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہی ہے. اور خالد بھائی میں یہ ضرور کہوں گا آپ کی بات سے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اتنا فلیکسیبل رہیں کہ اگلا بندہ آپ سے بات کر سکے. اور ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مدد کرنے کو بھرم اتنے آزادہ ہو جاتے ہیں کہ اگلا بندہ خود ہی کہتا ہے کہ بھائی خدا سے کم ڈرتا ہے, اس بندے سے زیادہ ڈرتا ہے. ایسی اسٹیبلٹی رہنا ہے. شیخ بھائی جلدی سے مجھے وظیفہ بتائیں کیونکہ پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. آج کا وظیفہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آج کا وظیفہ تو میں جلدی سے بتا سکوں تو آسان یہ ہے کہ جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے نا, تو حضور کہتے ہیں کہ اے اللہ رجب اور شعبان میرے لیے برکت عطا فرما دے, سبحان اللہ, اور مجھے رمضان سے ملا دے. تو یہ آسان طریقے میں آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایک وظیفہ کوئی بتا دیں کہ اس میں برکت ہو. اللہ مبارک لانا فی رجب و شعبان اور بلغنا رمضان. بس یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے. زبردستی. اسی کے ساتھ آپ تینوں کو بہت بہت شکریہ, اور معذرت میری وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی, اور اسی طریقے سے یہ سیشن دوبارہ رکھیں گے کیونکہ ابھی کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ اب آئے ہیں. نیٹ تھوڑا سا ایشو کر گیا, اور جو انسان چیزیں بناتا ہے وہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں, نیٹ انسان نہیں بنایا. تو ہم یہ سیشن ایک دوبارہ اس کو سیشن بھی رکھیں گے جس کے اندر جو سوال آئے ہیں وہ میں آج لکھ لوں گا, وہ پھر ہم آپ سے کنٹینیو کریں گے, اور رجب کو ہی مین فوکس ہوگا. اسی کے ساتھ اورنگزیب بھائی آپ کی کلام کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے, اور دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ذیشان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے, بانور آنکھ سے بھی مدینہ دکھائی دے. یا رب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی اٹھے جدھر نگاہ مدینہ دکھائی دے. منزل میری وہ شہر کرامات ہو جہاں, ذروں سے آفتاب